शब बारात की इबादत और रोजे का हुक्म, क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोजे का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। 15 शाबान का रोजा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोजे के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जुमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बिदअत है। तो हमारे हजरत एक बड़ी जबरदस्त दलील ये दिया करते थे। हमारे हजरत की राय भी ये थी कि वो कायल नहीं थे शब बारात की फजीलत के, लेकिन बहरहाल जुमहूर उलमा का ये कौल है और बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम उसमें दाखिल हैं। इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनके एक ज़ौक़ था। वो ये कहते थे कि अगर ये इतनी फजीलत वाली रात होती तो इस्लाम के मिजाज से पता चलता है कि इसकी तायीन में अल्लाह क्या डाल देते, इख्तलाफ की, या तो वो 14 है या वो 15 है। एक उनका ज़ौक़ था, लेकिन बहरहाल जुमहूर की राय वो बड़ी मजबूत राय है, वो भी बड़ी मजबूत राय है, ठीक है ना। और फतवा भी उसी पे दिया जाता है कि इस रात को इबादत करेगा तो दूसरी रातों की निस्बत उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। वो पटाखे वटाखे तो है ही नहीं, वो तो लोगों ने वैसे ही बनाए हुए, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुफ्ती साहब, आमिलों के पास जाना कैसा है? तो बहुत दफा बता चुका हूं, क्यों मुझे छेड़ते हो आमिलों के बारे में? आमिल सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पास मत जाओ, इनके पास मसाइल हल नहीं होते, मसाइल उलझते हैं। और खवातीन तो बहुत बेवकूफ बनती हैं आमिलों के पास, जिंदगियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं जिंदगियां। इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। वक्ती फायदा होता है, वक्ती तौर पर उससे लोग मुतासर हो जाते हैं, और वक्ती फायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं। इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये ज़हन से निकाल दे कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिस्मिर अज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियां दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासर होते हैं। एक साहब आए, मैं रायबंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा अब निकल ले यहाँ से पतली गली से, रायबंड में मुकीम है या आमिल है? जब आमिल बोल दिया तो मजीद तहकीक की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए हैं, तारुफ। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। तो अपना कोई और तारुफ करवा देते आप, ना बताते कि मैं आमिल हूँ। अपनी बेइज्जती कराने का बाज लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे SHO के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, SHO पूछता है आप क्या करते हैं, कहते मैं चोर हूँ। SHO बोलेगा मुझे क्यों बता रहे चोर हूँ यार, कुछ और बोल लेता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूं तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूं, अमलियात का काम करता हूं, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार होगा। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूं, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल हूं मैं। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी है। कह रहे ड्रामेबाज हजरत, वाकई मैं जहां जाता हूं वहां जिन्नात होते। मैंने कहा जात होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहां जिन्नात। अंग्रेजों पे आते हैं जिन्नात? नहीं आते। पता है उन अंग्रेजों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा खराब किया हुआ है। तो उनके बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। कोई बीमारी आ रही है, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ आप, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर। क्योंकि दिमागी बीमारियां ना, नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं होता। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिल फर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा इंशाल्लाह। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी माँ वालदा की तबीयत खराब रहती है, उनकी अक्सर नमाजें कज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाजें अदा करने का कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे कज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत खराब हो जाए। अल्लाह ने तरीका आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से। तो नमाज कज़ा करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जब वाजिब हुई तो बस हमेशा के लिए हो गई।
چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا، پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو، عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں، لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ، ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعى، اور پھر عمل بھی ہو، کوشش بھی ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وسعى کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها، کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے، جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں، گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی، لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا، میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں انار نہیں کھاؤں گا، اللہ خوش ہوگا؟ ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی، اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو، اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک، وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ. اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا، اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے، خواتین بھی بیان سننے آئی بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا کریں تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں، عیاشی عیاشی عیاشی، اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں، ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا، کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں، اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا، یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ، اور بھاگتی ہوئی آئی، مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی، اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. میں کھڑا ہو گیا وہاں، میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی، اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے، بڑی خوش تھی نا، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ میں نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ، پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں، پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں، اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی بھائی میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں، آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا، اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے، اس میاں نے بھی جواب ریپلائی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا، اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار، اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں، اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں.
ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बिठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिलस्मियात और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिलस्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीदे और पलीदे और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बाला तक। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इसका मतलब ये उलूम है। उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू? ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमेरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमेरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां। भाई आजिज आ गया, अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 की हैं। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये ध्यान में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं। वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे? तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मखंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना, तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने। बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही होती, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में
सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं, लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना, तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये जो खातून थी ना, इनके शौहर आज के हिसाब से, वो तो उस जमाने में तो वो बनती थी 1 लाख रुपए पॉकेट मनी, आज के हिसाब से वो 1 लाख कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा इनकी सिर्फ पॉकेट मनी 10 लाख रुपए थी, तू अफोर्ड कर लेगा? उसने कहा नहीं भाई, 10 लाख तो मैंने ख्वाब में भी, वो लड़की ने इनकार कर दिया था उनके रिश्ते का ना। तो कहने लगे मुफ्ती साहब, तो आप कहते हो दूसरी शादी, मैं तो कर रहा हूं, अब लड़कियों के नखरे इतने हो गए हैं। उनके अल्फाज थे लड़कियों के नखरे। मैंने कहा क्यों नहीं नखरे करेगी भाई, पहला मियाँ इतना मालदार आदमी था, वो 10 लाख तो सिर्फ पॉकेट मनी देता था, यानी आज के हिसाब से, उस वक्त तो 1 लाख रुपए दे रहे थे। तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कैसे एडजस्ट होगी? तो उसका हल ये नहीं कि कोई भी भेज दे पैगाम, उसका हल ये है कि उसी के रिलेटिव, उसी बरादरी के जो ताजिर हैं, उसके कजन हो गए, उसका सगा भाई हो गया, या उसी के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उसी इलाके के, वो फौरन निकाह का पैगाम भेजे। फिर क्यों नहीं करेगी वो शादी? तो बेवा अब तक बैठी हुई है, वो कई साल हो गए। तो स्टैंडर्ड का औरत चाहती है कहां शादी हो उसकी, मुंह से बोल लें स्टैंडर्ड का होना। तो ये सब लोग जब करेंगे तो हर एक को उसके स्टैंडर्ड का मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आएगा। ये नाम से जाने दे, कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा आया मेरे पास, जब मैं राबी पीरजादा से नहीं मिला था लाहौर में, राबी पीरजादा नाम है ना, राबिया पीरजादा, अभी वो जो एक्टर थी पहले, फिर तौबा कर ली उन्होंने, दीनदार बन गई। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, मैं जब आया तो उस्मान ने मुझे बताया कि एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे। अच्छा, बंदे के मेरा शक्ल का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है उसका, लेकिन बात ही ऐसी हो गई, बंदा ब्लैक इतना कि शायद अंधेरे में नजर ना आए। वो बात उसने ऐसी की ना, अब देखो ना, बारीक, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि भाई हमसे तो अच्छा ही होगा, हमारी यानी वो अमाल के लिहाज से हमसे अच्छा ही होगा, मेरा मजाक उड़ाना मकसद नहीं होगा। वो मिलना चाह रहा है, मैं एक दफा मिल लिया, फिर दोबारा पर उस्मान ने बताया कि मैंने कहा इससे पूछो इसको काम क्या है, क्यों बार बार मिल रहे हैं? कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राबी पीरजादा के लिए मुझे मेरा निकाह का पैगाम आपके जरिए भिजवाना चाह, मेरी वहां शादी करा। मैंने कहा भाई इसको बोलो, मुझे नहीं पता वो मैरिड है अनमैरिड है, हो सकता है मैरिड हो, मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं आपका पैगाम, मैंने कहा कोई डिजाइनिंग आपस में मैच नहीं। मैंने कहा आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, रिपेयरिंग से आप उसके काबिल नहीं बनोगे। रिपेयरिंग से नहीं, रिपेयरिंग भी होगी ना, आप ब्यूटी पार्लर में कितनी भी रिपेयरिंग, तेजाब से नहा लो आप। तो मैंने कहा भाई आपको ना इसको इनको बताओ, खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा आपको। और जो आम मशीनें होती हैं खुल के जुड़ जाती हैं, इंसानी दवा खुल गया ना जुड़ता नहीं। रिपेयरिंग वाला मैंने कहा हिसाब किताब नहीं है, तेजाब से नहा लो शायद कुछ। तो मैंने कहा यार कुछ जोड़ की बात कर रहे हो यार, कुछ बेचारा था भी गरीब। मकसद मजाक उड़ाना नहीं है किसी का, और आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, गीबत भी नहीं है, किसी को क्या पता किस्सा भी उस वक्त का है जब मैं वहां मुलाकात करके आया था। तो अब वो कहे कि यार देखो राबी पीरजादा में इतना तकब्बुर है, मैं भी तो मुसलमान हूं, मैंने पैगाम भेजा, तो ये बात सही होगी? भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजरती है, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना, तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या है कि उनको उनके स्टैंडर्ड का रिश्ता मिल गया, तभी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही है। वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरी के चक्कर में ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा एक मेन यानी बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया। एक खातून ने कहा मैं अपने शौहर की तीसरी बीवी हूं, मेरे बच्चे भी मेरे शौहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना, इस तरह की सैकड़ों खवातीन है जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए हुए हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई हैं। पहले तो लोग कहते शायद अपनी के चक्कर में है, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं। हम मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ, तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बात, मैंने कहा हाँ अय्याशी कर रहा हूँ। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी मुझसे, मैंने कहा अय्याशी का दिल चाह रहा है मेरा।
کہہ رہے کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا، تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے پھر کیا ہو جاتے تھے؟ پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں، تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر رہے ہو نا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے، کہ بھائی ہے یار، کہ ہم تو ہے بھائی، ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا، تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ، پھر ہم نہیں کریں گے، اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا، اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں، اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف، تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ، فادر ان لا، مدر ان لا، بردر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں، کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں، سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں عیاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی، تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا، تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا، ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے، یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائے، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی، ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چھٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا، 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں، کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے، یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے۔ بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج، اس سے پتا چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں، یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی، جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں۔
کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے, بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا, بہت زیادہ صفائی, بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا, اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا, گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے, اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی, اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو. تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے, تو اتنی زیادہ صفائی, اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے, نہ برتن ہے, بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی, نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں, انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی, لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی, مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا, تو حضرت عائشہ نے فرمایا, ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ, ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری, اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے, تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں, خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھئی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنا منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو,
اللہ نے اس کے لیے آلٹرनेٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی, چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا, بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ ہے, اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ. ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے, تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے, تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں, لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں, اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے. تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا, کرنے سے لکھا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ, ایک ہوتا ہے عزم. اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن اگر عزم کر لیا, عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا. جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا, لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط, لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا, اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے زنا کرنے کے لیے, یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی, اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے, کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا, رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا. تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن, گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے, وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے, اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن, یہ بھی گناہ گار ہے, یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ, کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا, عزم تھا, وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ, اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا. تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے, عزم پہ گناہ ہے. ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے, عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ارادہ کیا, ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ, تو یہ بری چیز ہے, ناپسندیدہ ہے, مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے. لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے, اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا. باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے, توبہ کا مطلب اس کو معاف, یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو, اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس کی 2 تفسیریں ہیں, ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں, اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں, آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. واٹس ایپ اور فیس بک کے امیجز کا حکم. واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں, یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. وہ جو اسمائلی ہے نا, وہ کوئی مسکرا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے. کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو والی اسمائلی بھیج دیتے ہیں. اسمائلی تو نہیں ہوتی, وہ تو رونے کا ایک منظر ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو پورا چہرہ نہیں ہوتا, ایسی 2 آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی ڈیجیٹل ہے, اس میں ویسے بھی اختلاف ہے, تو اس لیے اس کا استعمال جائز ہے, انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا. بائک اور کار پر قرآنی آیت لکھوانا. محمد ارشد اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ اپنی موٹر سائیکل پر اپنا نام اور قرآنی آیت لکھواتے ہیں, یہ لکھوانا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن قرآنی آیت بائک پہ نہ لکھوائیں تو اچھا ہے, کیونکہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. اگر بالکل بیٹھنے کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے, ٹانگوں کے نیچے آیت آ رہی ہے, وہ تو صاف طور پہ بے ادبی ہے. اگر کہیں فرنٹ پہ آیت لکھوائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے, لیکن میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت کاغذ پہ لکھیں گے یا کہیں لکھیں گے تو بے ادبی کا خطرہ تو ہے. تو یہ خطرہ تو ہر تحریر میں ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر بھیجا تھا اس میں اللہ کا نام لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ وہ کافر تھی. اس بات کا بھی خطرہ تھا وہ بے ادبی کرے گی، لیکن اب بے ادبی کے خوف سے قرآن لکھنا ہی چھوڑ دیں اور بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. تو کچھ لوگ نا ادب کے معاملے میں بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنی استطاعت کے بقدر ادب کیا جائے گا، لیکن ادب کی وجہ سے لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. ہاں ایسی جگہوں پہ لکھنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ پھر غلط ہے. قبروں پہ آیتیں لکھ دیتے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہے. قبروں پہ ہم نے خود دیکھا ہے کتے بھی جا رہے ہوتے ہیں چل کے، گدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آیت لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آیتیں لکھنا جہاں بے ادبی کا غالب گمان ہو وہاں آیتیں لکھنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں کو کتنا سمجھائیں؟ امیر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں جو شادی میں گانا کروا رہے ہیں اور گانے والے پیسے بھی لاکھوں میں دیے، گانے والوں کو پیسے بھی لاکھوں میں دیے، کیا ان کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ نیز انہیں سمجھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئیں تو گناہ کس کو ہوگا؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آتا تو انہی کو گناہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس شادی میں شرکت نہ کریں. اگر شرکت کی تو آپ کو بھی گناہ ہوگا. باقی ان کو کتنا سمجھائیں تو ایک دو دفعہ سمجھا دیں، اس کے بعد آپ پولیس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں بیٹھ کے، تو چھوڑ دیں ان کو. اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں سمجھاتے رہیں، آپ خود افورڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں، آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں، خاص طور پہ جبکہ اس میں ناچ گانا بھی ہو. لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی. پہلے اللہ ہے، والدین اس اللہ کے بعد ہے. ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے. تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں. تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں. ہاں والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان سے بد کلامی مت کرو، بدتمیزی نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، محبت سے پیش آؤ، لیکن راستہ اسی کا لے کے چلنا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. خواتین کا فیس بک استعمال کرنا، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالہ سے. دیکھیں جائز تو ہے، فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود، لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی. بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے. بلا وجہ فیس بک کا استعمال، یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے. اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو وہ نقصانات کیا ہیں؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں. اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا، دوستی ہو گئی. بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں، ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنی پردہ، اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی، فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی. اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو تو تانے دیتی تھی، مجھ پہ شک کرتے ہو، میں کوئی بری عورت ہوں. تو شوہر کہتا براڈ مائنڈڈ بنتے تھے وہ، ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، 6 گھنٹے اور بیٹھے آپ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں. اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ، وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی، دوستی ہو گئی، اچھی بھلی بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، حیا دار بیوی ہے، گھر محبت سے چل رہا ہے، لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا، یہ گھر ٹوٹ گیا، میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو کیا ضرورت کیا ہے؟ یعنی تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے، دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میرے باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں، پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے.
تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے. تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, بیٹھتے پہلے یا سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے, تو وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے, یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے, کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے, یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے. ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل نے, عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے, کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے, وہ آپ جانے, آپ کی ضرورت جانے, تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں. اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے, آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, یا بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے, شوہر کو پتا ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے, اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں. شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو, بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے, یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلا وہ لڑکی نہیں, اس بندے کا بڑا بھائی ہے, وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے. اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے. تو اور بے حیائی, ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بغیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں, اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے. شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا, یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. وہ جو ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتا ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح, دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے. رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ سارا کیا ہے, یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے. تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ, تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے, نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم. کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان
اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا. بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں. دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں, وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا. آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں, ڈوبنے والے کو باہر نکالیں, آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں, یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ, یا جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا, تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء, اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے, اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے. قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے. البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں, جیسے جگر, لیور جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے, تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں کسی کو, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا, اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے. اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے, وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں, یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو, یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ, یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے, پھر تو سب کا اتفاق ہے اس پہ. لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, کڈنی کسی کو دیتے ہیں, اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے, تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں. تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے, یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں. کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا, میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا. گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک نافرمان یعنی ناانصافی ہوتی رہی اس کے ساتھ. تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے, جن میں بہت بڑی 2 چیزیں, ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر. تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو, شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ. ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے, قدرت کی طرف سے ماں باپ سے چلی آتی ہے, وہ تو چلیں ٹھیک ہے. آج کل تو شوگر ہو رہی ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی, کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی, اس طرح کی چیزوں سے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا. ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں. ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں, کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو, جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں, تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے, جائز چیز ہے. لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں, ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو. اور دوسرا نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی. اگر اردو ناول ہے نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے, ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے, اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی بہت, یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے. تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا. جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ, تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا. پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو. میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے, تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے,
اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے، یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے کہ اردو کی تعریف سن کے، کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے، اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی، اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے، بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے، جاسوسی ناول، جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا، ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے، اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں، تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں، یعنی ملک سے باہر ہیں۔ ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن، بہترین زبردست حساب کتاب ہے، لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو، جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے۔ دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو، جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور، ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں، اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں۔ اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے، اس صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا، خام میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے، بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو پر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ، اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ، تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے۔ بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے، بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے، افضل ہے کہ نہ مانے، کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے، یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو آپ جب میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی، جاب نہیں کرتی، تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو، اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں، ان سب کی بھی خدمت، تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر۔ اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے، اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے، تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلے پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے، 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ۔ اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے، وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان، اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے۔ تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں، بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں، میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ، کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ، کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا۔ تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ، اب وہ ساتھ رہے گی۔ اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے، پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں، اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے، مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فقہاء نے بھی، کہ جب
वुजू करना हो बाल्टी में हाथ डाल के तो पहले चुल्लू से पानी लेकर हाथों को अच्छी तरह धो लें, उसके बाद फिर हाथ पानी में डुबोएं, तो फिर इंशाल्लाह वो मुस्तामल नहीं होगा। मुस्तामल और नापाक में